خودی کا سر نہا لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ۔ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ۔ یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیون، بتان وہم و گماں لا الہ الا اللہ۔ یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیون، بتان وہم و گماں لا الہ الا اللہ۔ کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، فریب سود و زیاں لا الہ الا اللہ۔ یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ۔ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ۔ ویلکم ٹو آل آف یو ود دی اسلامک گریٹنگز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ کا میزبان سمیر احمد ARY QTV کے پلیٹ فارم سے احساس بھری درد بھری اپیل لیے ایمرجنسی فلڈ اپیل کے ساتھ حاضر خدمت ہے، اور ہمیشہ کی طرح اس امید کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں کہ جو متاثرین سیلاب زدگان ہیں، جو ہمارے مسلمان بہن بھائی سیلاب کی تباہ کاریوں کے باعث ان کا سامان بہہ گیا، ان کے سر سے سائبان چھن گیا، بھوک ہے، افلاس ہے، اور مشکل کی اس گھڑی میں وہ میری اور آپ کی راہ تک رہے ہیں، تو ہمیشہ کی طرح الحمدللہ جہاں جہاں انسانیت کو امداد کی ضرورت پڑی، احساس ٹرسٹ نے اللہ رب العزت کی توفیق اور آپ نے جس انداز سے احساس کے ہاتھ مضبوط کیے، اللہ کی توفیق سے جس قدر ہو سکا ہم وہاں تک پہنچے، امداد پہنچائی، لوگوں کو ادویات فراہم کی گئیں، شیلٹرز پرووائڈ کیے گئے، پینے کا صاف پانی مہیا کیا گیا، اور جو بیسک نیسیسٹیز ہوتی ہیں لائف کی وہ تمام کی تمام پوری کی گئیں۔ I would love to share one of the greatest ahadith qudsi, that when Allah Almighty created the earth, it began shaking, and Allah Almighty installed the mountains, the great mountains. So this is how the shakiness of the earth stopped. The angels were very much surprised to see that how great, how powerful, how strong these mountains are. And they asked that Allah Almighty, "Oh Allah Almighty, is there any creation else which is stronger than these mountains?" Allah Almighty said, "Yes, the iron, because the iron can cut the mountains." They were again surprised and asked, "Is there any creation else which is stronger than the iron?" Allah Almighty said, "Yes, the fire, because the fire can melt the iron." They were again surprised and asked, "Is there any creation else which is stronger than the fire?" Allah Almighty said, "Yes, the water, because the water can extinguish the fire." They were surprised again and asked, "Is there any creation else which is stronger than the water?" Allah Almighty said, "Yes, the air, because the air pressure can change the direction of the storms." They were again surprised and asked, "Is there any creation else of yours which is stronger than the air?" Then Allah Almighty said, "Yes, yes, yes, the right hand of the Muslim, when he donates something with the right hand, and the left hand of the same Muslim remain uninformed, so that is the right hand, the donation of that right hand is stronger than the air." So my dear viewers, apparently this type of, or this sort of practice seems a very little kind of deed, but in reality, actually, this is the most powerful deed, this is the most valuable deed in the eyes of Allah Almighty. So if you are good enough, if you have sufficient food, if you have sufficient wealth, so this is the right time to come forward and help and start helping those needy people who are suffering from disasters, who are struggling for their survival, who are looking for the clean water, who are making their survival possible somehow. So this is the right time for us. If we are blessed with wealth, so we have to come forward and start helping such needy people. So this is my humble request
to the all who are watching us right now that this is the time to come forward and strengthen the hands of Ehsaas Trust so that we could help them as much as possible and as many as possible. So आप सबसे नाजरीन से मेरी एक बार फिर इल्तिमास है कि इस एहसास भरे जज्बे को लिए हम आपकी राह तक रहे हैं कि आप लोग आइए और जिस तरह हमेशा की तरह जब भी एहसास ट्रस्ट ने इस प्लेटफॉर्म से आपको सदा लगाई, आप अपने मुसलमान बहन और भाइयों की मदद के लिए पहुँचे और जिस अंदाज से आपने इंसानियत की और खुदा की खल्की खिदमत में पेश होने का सबूत दिया, तो वी डू अप्रिशिएट एंड एक्नॉलेज योर कॉन्ट्रीब्यूशंस। तो मैं आपसे फिर से गुजारिश करूंगा एहसास के इस प्लेटफॉर्म से कि हमेशा की तरह आप ज़्यादा से ज़्यादा जितना ज़्यादा हो सकता है अपने इन मुसलमान बहन और भाइयों की मदद करें जो कि इस वक्त बेयारो मददगार हैं। कितने ही ख़ानदान ऐसे हैं जिनके सर पर इस वक्त छत नहीं है, जो भूख और अफलास में मुब्तला हैं, कई बीमारियों ने उनको जकड़ रखा है, अदियात उनके पास मौजूद नहीं हैं, उनके लिए अपना सर्वाइवल जो है वो इम्पॉसिबल होता जा रहा है। तो ये मेरी और आपकी ज़िम्मेदारी है कि मुश्किल की आजमाइश की इस घड़ी में हम उनका साथ दें। और एक और बात हमें ज़हन नशीं रखनी चाहिए कि जब किसी पर भूख आती है, अफलास आता है, तो ये सिर्फ़ उसके लिए आजमाइश नहीं होती बल्कि रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से उसके लिए भी आजमाइश होती है जिसको रब ताला ने अपनी नेमतों से नवाज रखा है। उसके पास ज़रूरतों से ज़्यादा सामान और ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें मौसर हैं, तो ये उसकी बुनियादी ज़िम्मेदारियों में से एक ज़िम्मेदारी है कि वो जब ये देखे कि वो मुसलमान तबका कि जो नेचुरल डिज़ास्टर्स की वजह से या दीगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से अगर सफ़र कर रहा है, तो हमारी ये बुनियादी अखलाकी और दीनी और कौमी ज़िम्मेदारी है कि हम आगे बढ़ चढ़ कर दुखी इंसानियत की खिदमत करें, उनकी इमदाद करें, ताकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतें और बरकतें हमारे शामिल हाल हो सकें। दुनिया में कितने ही लोग ऐसे हैं, हमें भी मिलते हैं, आपको भी मिलते होंगे, कि रब ताला ने दुनिया की तमाम तर आसाइशों से, फैसिलिटीज़ से, नेसेसिटीज़ से, लग्जरीज़ से नवाजा है, लेकिन बस दिल में एक बेचैनी सी रहती है, इस्तिराब सा रहता है, सुकून की नींद नहीं आती। तो आप यकीन जानिए, अगर आप अभी तक बादिल नख्वास्ता उस कैटेगरी में से हैं जो सिर्फ़ खा पी कर और खुद उन आसाइशों से लुत्फ़ अंदोज़ होकर सो जाते हैं, तो फिर आप सही कहते हैं कि आपको सुकून की नींद नहीं आती। अगर आप चाहते हैं कि आपको बेहतरीन नींद मौसर आए, अगर आप चाहते हैं कि आफ़ात व बलियात से आपको महफूज कर दिया जाए, तो बेहतरीन तरीका क्या है कि आप खिदमत इंसानियत में लग जाइए। खा कर सोने में कभी मज़े की नींद नहीं आती। मज़े की नींद अगर आपको लेनी है और आपने सोने का असल मज़ा चखना है, तो आप खिलाकर सोकर देखिए। आपने अपनी ज़रूरतें पूरी कर कर देख लिया, आपको सुकून मैसर नहीं आया, आप दूसरों की तकालीफ़ को दूर करना शुरू कर दीजिए। फिर आप देखिए कि किस तरह आपके लिए रास्ते खुलते हैं, किस तरह आपके लिए ज़िंदगी आसान हो जाती है। और ये वो रास्ता है जो ना कि सिर्फ़ आपकी दुनिया को बेहतरीन करता है, बल्कि आखिरत के ख़जाने भी आप पर खोल दिए जाते हैं। तो एक बार फिर मैं आप तमाम नाज़रीन से रिक्वेस्ट करता हूँ, अपील करता हूँ एहसास ट्रस्ट की जानिब से कि आइए और बढ़ चढ़ कर अपने मुसलमान बहन और भाइयों की खूब जितना ज़्यादा हो सकता है, जितनी रब ने आपको तौफीक दी है, आप इमदाद करें। और होता ये है नाजरीन, ये बड़ा एक्सपीरियंस रहा है कि हम में से अक्सर अफराद जब मोटिवेटेड हो जाते हैं कि हाँ हमें अल्लाह ताला ने नेमतें दी हैं और हमें आगे बढ़कर दुखी इंसानियत की खिदमत करनी है, तो फिर कुछ वजूहात हैं, कुछ ऐसे ख़यालात होते हैं कि जो शैतान की तरफ से हमारे दिमागों में वारिद होते हैं, और फिर हम एक नेक काम करते करते पीछे हट जाते हैं। और हमारा जो रीज़न होता है, हम जो एक्सक्यूज़ पेश करते हैं, वो ये कि यार लाखों करोड़ों लोग परेशान हैं और माली बदहाली का शिकार हैं, मुआशी बदहाली का शिकार हैं, तो हमारे एक दो की मदद करने से क्या होगा। तो हमें दो बातें जहन नशीं रखनी चाहिए कि अल्लाह की बारगाह में क्वांटिटी मैटर नहीं करती, क्वालिटी मैटर करती है। अगर आप 10 रुपये भी, 100 रुपये भी, 1000 रुपये भी खुलूस नीयत के साथ खिदमत इंसानियत में लगाते हैं,
تو رب تعالیٰ آپ کے دیے ہوئے مال کی کوانٹٹی کو نہیں بلکہ جس اخلاص سے آپ نے وہ امداد کی ہے اس خلوص نیت کو رب تعالیٰ دیکھتا ہے، اس کی کوالٹی کو دیکھتا ہے۔ اگر وہ کوالٹی آپ کی انٹینشن میں، آپ کی نیت میں ہے تو آپ کو اس کے عوض اتنا عطا رب تعالیٰ فرمائے گا کہ جس کا آپ گمان بھی نہیں کر سکتے۔ اور دوسری طرف ہمیں ایک چھوٹی سی فرضی کہانی ہے، یہ بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ایک شخص سمندر کے کنارے کھڑا کیا دیکھتا ہے کہ جب بھی سمندر کی موجیں آتی ہیں اور واپس پلٹتی ہیں تو کئی تڑپتی ہوئی مچھلیوں کو وہ چھوڑ جاتی ہیں، اور وہ شخص آگے بڑھ کر ایک ایک مچھلی کو اٹھا کر اور واپس سمندر میں پانی میں پھینکنا شروع کر دیتا ہے تاکہ وہ مچھلی جس کو سامنے اپنی موت نظر آ رہی ہے اس کو واپس اپنی زندگی مل سکے۔ ایک دوسرا شخص بھی آتا ہے اور اس سے کہتا ہے یار تم عجیب انسان ہو، تم سمندر کے کنارے دیکھ رہے ہو کہ جب بھی لہریں آتی ہیں وہ اپنے ساتھ کئی سینکڑوں بلکہ ہزاروں مچھلیوں کو چھوڑ کر تڑپتا چھوڑ کر چلی جاتی ہیں، تو تمہارے 2 4 10 مچھلیوں کو واپس سمندر میں پھینکنے سے کیا فرق پڑے گا؟ تو وہ شخص اس کی بات سنتا ہے، مسکراتا ہے، ایک تڑپتی ہوئی مچھلی کو اٹھاتا ہے اور اس کو دکھاتے ہوئے اس مچھلی کو سمندر میں پھینکتے ہوئے کہتا ہے کسی کو فرق پڑے یا نہ پڑے، جو اس مچھلی کو میں واپس سمندر میں پھینک رہا ہوں اس کو بہت فرق پڑتا ہے۔ تو آپ جب مدد کرتے ہیں تو اس ایک خاندان سے پوچھئے جس کے سر پر چھت نہیں ہے، اس خاندان سے پوچھئے جس کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے، اس سے پوچھئے جس کے پاس پینے کے لیے صاف پانی میسر نہیں ہے، کہ جب آپ کی امداد اس تک پہنچتی ہے تو جو دعا اس کے دل سے نکلتی ہے۔ اور کیا خوب ہمارے صاحبان علم یہ بات کرتے ہیں کہ دعا کروانا تو بہت آسان ہے، اور دعا کروا کر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنا فرض پورا کر لیا۔ نہیں، اگر آپ کو دعا کی تاثیر کا اصل مزہ چکنا ہے تو آپ دعا لینا شروع کر دیں۔ اور دعا لیتا کب ہے بندہ؟ کہ جب کوئی انتہائی مشکل میں ہو، پریشانی میں ہو اور آپ اس کی مدد کریں، آپ اس کی ہیلپ کریں، تو جو دعا اس کے دل سے نکلتی ہے یہ میرا اپنا گمان ہے کہ وہ سیدھی عرش تک پہنچتی ہے اور پھر آپ کے لیے منازل آسان ہو جاتی ہیں۔ آئیے اپنے ایوان میں موجود صاحبان علم کا تعارف میں آپ سے کراتا چلوں۔ میرے دائیں جانب حضرت علامہ مولانا مفتی اطہر میاں صاحب موجود ہیں اور ہماری خوشبختی آج تشریف لائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام سر ویلکم۔ اور ہم شکر گزار ہیں، احساس ٹرسٹ آپ کا شکر گزار ہے کہ آپ جب بھی ہم نے مشکل کی کسی گھڑی میں آپ کو صدا لگائی تو آپ نے ہمیشہ لبیک کہا۔ اور اس وقت ناظرین پاکستان میں تقریباً رات کے 2 بج رہے ہیں اور مفتیان کرام کی، اسکالر حضرات کی یہاں موجودگی اس بات کی علامت ہے کہ مشکل کی اس گھڑی میں نہ کہ صرف میں، یہ حضرات، بلکہ آپ سب مشکل کی اس گھڑی میں ہم متاثرین سیلاب زدگان کے ساتھ ہیں، اور اللہ کی دی ہوئی توفیق سے جتنا ہو سکا ہم ان کی مدد کریں گے۔ میرے رائٹ سائڈ موجود ہیں مفتی نواب قدوسی صاحب، ہماری خوش قسمتی بزرگ ہیں، عالم دین ہیں، ریسرچ اسکالر ہیں۔ السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر بہت خوشی ہوئی ایک بار پھر آپ کے ساتھ اس ایوان میں بیٹھ کر، اور اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ ہم پر سلامت رکھے۔ بہت شکریہ سر، جزاک اللہ۔ یہ میرے لیے بھی بہت بڑی نعمت ہے، اور آپ نے یہ خدمت کے لیے یاد کیا، دل کی گہرائیوں سے میں آپ کو آپ کی عقیدت پیش جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ اور انشاءاللہ قبیلہ حسان سے بھی ایک خوبصورت آواز ہمیشہ کی طرح اس ایوان میں انشاءاللہ اس مجلس میں شامل کریں گے، اور حمد باری تعالیٰ اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے قلوب و اذہان کو منور کرنے کی سعادت بھی حاصل کریں گے۔ بلکہ میں چاہوں گا ابتدا حمد باری تعالیٰ سے، اپنے بھائی سے، اپنے دوست سے ملتمس ہوں کہ حمد باری تعالیٰ پیش کریں۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔
है तो मुस्तफा ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। मैं नाम कैसे पुकारूं नबी की बेटी का। मैं नाम कैसे पुकारूं नबी की बेटी का। गुनाह खुदाए हया ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह हक ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। हुसैन से पूछा कि कुछ बचा भी है। हुसैन पाक से पूछा कि कुछ बचा भी है। तो सर कटा के कहा ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह हक ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा दानियल भाई जो समा आपने बांधा है, अल्लाह आपको इसकी जज़ा दे। और बहुत मैं आपके फैंस में समझ लें इजाफा हो गया माशाल्लाह। और जो मोटिवेशन I do hope and I'm much sure that all of you are very much motivated now. And और जो इब्तिदा में भी जो अशार पढ़े गए इस महफिल में, इस प्रोग्राम में, कि किया है तूने मताए गुरूर का सौदा, फ़रेब सूदोजियाँ ला इलाहा इल्लल्लाह, ये मालो दौलत दुनिया, ये रिश्ता ओ पेवन, बुतान वहम गुमा ला इलाहा इल्लल्लाह। सिर्फ़ ये जो बुत हैं ये पत्थर के नहीं होते जिसकी हम पूजा करते हैं, जिसकी ये जो आप देखते हैं कि बुतों के पुजारी होते हैं और बुतों को पूजने वाले होते हैं, ये बुतों की पूजा करते हैं, ये काफिर कहलाते हैं। लेकिन बदकिस्मती है कि हम मुसलमान होकर ला इलाहा इल्लल्लाह का प्रचार करने वालों ने भी कुछ बुत बना रखे हैं। ये मालो दौलत का बुत है, ये जाहो मनसब का बुत है, ये हुस्न का बुत है, ये हमने अपने जो मैं के बुत अपने अंदर बना रखे हैं। ये दौर अपने बराहीम की तलाश में है, सनम कदा है जहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह। तो सिर्फ़ ये बुतों को ही नहीं, जो पत्थर के बुत हैं ये ही नहीं, बल्कि ये जो अपने अंदर के बुत हैं मुसलमान, तो वो है कि इनको भी तोड़ता है, पाश पाश करता है, जब जाकर वो हकीकी मुसलमान बनता है, जिसकी तरफ इस नज़म में डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने भी इशारा किया। तो आइए हम चूँकि मुसलमान हैं और हमारे लिए ला इलाहा इल्लल्लाह के आगे कोई चीज़, कोई माने और हैसियत नहीं रखते, मुश्किल की इस घड़ी में फिर से अपील करूंगा कि आगे आइए, अपने उन मुसलमान बहन और भाइयों का ज़रूर साथ दें, उन तक इमदाद पहुंचाने में हमारे हाथ ज़रूर मजबूत करें, जो इस वक्त बेयारो मददगार आजमाइश की मुश्किल की इस घड़ी में हमारी राह तक रहे हैं। अगर आप एक ख़ानदान की मदद करना चाहते हैं एहसास ट्रस्ट के ज़रिए,
آپ کو 150 پاؤنڈز یا پھر 185 US ڈالرز پے کرنے ہیں، جس سے ایک فیملی کے لیے ایک پیکیج احساس ٹرسٹ نے تیار کیا ہے، جس کے تحت ایک راشن بیگ، ایک ایمرجنسی ٹینٹ اور ماسکیٹوز کے لیے نیٹس انشاءاللہ اس خاندان کو، اس پرٹیکولر سفرنگ فیملی کو پرووائڈ کیے جائیں گے، کیونکہ سیلاب کی وجہ سے، شدید بارشوں کی وجہ سے، طغیانی کی وجہ سے نہ کہ صرف ان کے گھر بار نہیں رہے، شیلٹر نہیں رہا، اور کھانے پینے کی بنیادی جو اشیاء خورد و نوش ہوتی ہیں یہ نہیں رہی، بلکہ پانی کھڑا ہونے کی وجہ سے جس قدر تعداد میں وہاں مچھر موجود ہیں، کئی قسم کی بیماریاں وہاں پھیل چکی ہیں، اور شدید ضرورت ہے کہ جہاں ہم ان کو ٹینٹ پرووائڈ کریں، اشیاء خورد و نوش پرووائڈ کریں، وہیں ہم ان کو ایسے نیٹس بھی پرووائڈ کریں کہ وہ متاثرین سیلاب زدگان اپنی اور اپنے بچوں کی حفاظت کر سکیں، ان بیماریوں سے محفوظ رکھیں کہ جو اس قدر شدید قسم کی بیماریاں ہیں جو اللہ نہ کرے کہ ان کو موت تک لے جا سکتی ہیں۔ تو یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ اللہ رب العزت کے دیے ہوئے مال سے جتنا ہو سکے ہم خرچ کریں۔ اب چونکہ آپ کو پتہ ہے آج 7ویں شب بھی ہے محرم الحرام کی، تو میں یہاں صاحبان علم کی گفتگو اس پروگرام میں شامل کرنا چاہوں گا، اور جو کلام میرے بھائی دانیال نے پڑھا، تو پھر یہ محفل ادھوری ہے کہ ہم محرم الحرام کی 7ویں شب کہیں مجلس بنا کر بیٹھیں، کہیں سے پروگرام نشر کیا جائے اور خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر، ذکر پاک نہ کیا جائے۔ تو میں گفتگو کا آغاز حضرت علامہ مولانا مفتی عطر میاں صاحب سے کروں گا۔ سر یہ فرمائیے گا کہ جو کربلا کا واقعہ ہے بہت ذکر کیا جاتا ہے، تو ایک سوال جو اکثر ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں میں ہے کہ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا علم تھا کہ میں اگر کوفہ جاؤں گا تو اس طرح کے معاملات پیش آ سکتے ہیں کہ یزیدی لشکر جو ہے وہ دھاوا بھی بول سکتا ہے اور میری جان بھی جو ہے وہ لے سکتے ہیں، میرے خاندان والوں کو نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں، تو یہ سب کچھ جاننے کے باوجود بھی آپ نے وہ راہ کیوں اختیار کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ میر بھائی، بات یہ ہے کہ جو آپ کا سوال ہے یقیناً امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے، اور شہادت حسین کے چرچے تو بچپن سے ہی شروع تھے، اللہ اکبر، بے شک سب جانتے تھے، یہاں تک کہ مولا کائنات علی المرتضیٰ بھی جانتے تھے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جانتی تھیں۔ وہ فاطمہ الزہرا کہ جو ساری رات عبادت کرنے کے بعد رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتی کہ مالک مولا تیری راتیں بڑی چھوٹی ہیں کہ فاطمہ کا ایک سجدہ بھی پورا نہیں ہوتا ہے، اور امام حسن کہتے ہیں کہ میری والدہ محترمہ ساری رات عبادت کرنے کے بعد جب دعا مانگتی تو دعا اپنے لیے نہیں مانگتی، اللہ اپنے بچوں کے لیے نہیں مانگتی، اپنے گھر والوں کے لیے نہیں مانگتی، بلکہ یہ دعا مانگتی کہ مالک و مولا میرے بابا جان کی امت کی مغفرت فرما دے۔ اللہ اکبر، اللہ آپ اندازہ کیجئے کہ سب کو معلوم، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم وہ بھی جانتے ہیں کہ حضرت امام حسین کو شہید کیا جائے گا، اور وہ اللہ کے رسول کہ جن کی دعاؤں کا یہ اثر کہ صحابہ نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ بارش نہیں ہو رہی، آپ دعا فرما دیں۔ اللہ کے رسول ہاتھ بلند کرتے ہیں اور اسی لمحے بارشیں شروع ہو جاتی ہیں، اور اتنی بارشیں ہو جاتی ہیں کہ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ہماری فصلیں برباد ہو رہی ہیں، ہم پریشان ہو رہے ہیں، آپ دعا فرمائیں کہ مدینے کے گرد بارش ہو لیکن مدینے میں بارش نہ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پھر ہاتھ اٹھا لیتے ہیں اور دعا کرتے ہیں، اور مدینے کے چاروں گرد بارش ہو رہی ہوتی ہے لیکن مدینے میں بارش نہیں ہو رہی ہوتی۔ تو آپ دیکھیے کہ ساری چیزیں اپنی جگہ۔ میدان کربلا میں جب امام حسین پہنچے اس وقت بھی روایتیں موجود ہیں، تاریخ گواہ ہے کہ امام حسین اگر اس وقت بھی دعا فرماتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعا کو قبول فرما لیتا۔ لیکن یاد رکھیے گا جب ہم کسی بچے کو پڑھاتے ہیں، تربیت دیتے ہیں، تو پھر اس کے بعد جب وہ کمرہ امتحان میں داخل ہوتا ہے استاد وہی ہوتا ہے، لیکن اب کیونکہ کمرہ امتحان میں جب بچہ داخل ہو گیا ہے تو کمرہ امتحان میں اب بچے کو بتانا نہیں چاہتے، استاد وہی ہے، وہ چاہے تو بتا دے، اصول کے خلاف، اصول کے خلاف ہو گیا۔ اب وہاں پر ایک تبدیلی یہ آ گئی ہے کہ امتحان جب دینا ہوتا ہے تو معلوم چلتا ہے کہ آپ کی تربیت کیسے ہوئی، اللہ اکبر، پھر وہ تربیت کیسے ہوئی یہ بھی دیکھیں کہ تربیت کہنے والے کون ہیں، مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
اور تربیت دینے والے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر ان کی تربیت کرنے والے کون؟ خود رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آپ اندازہ کریں انہوں نے اپنی اولادوں کو تربیت کس طرح منتقل کی۔ جو روایت موجود ہے کہ حسنین کریمین بیمار ہوئے، اللہ کے رسول حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے نیت کی، منت مانی کہ اگر حسنین کریمین ٹھیک ہو جائیں گے تو ہم 3 روزے رکھیں گے۔ حضرت فاطمہ کو جب معلوم ہوا انہوں نے بھی یہ منت مان لی، حسنین کریمین کو معلوم ہوا انہوں نے بھی یہ نیت کر لی، یہاں تک کہ ان کے گھر کی خادمہ کو جب پتہ چلا اس نے بھی یہ نیت کر لی۔ آپ اندازہ کیجئے کہ سب گھر والے ان کی تربیت ہو رہی ہے، اور یہ تربیت کا سلسلہ کس طرح ہوا؟ پھر جب مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن بھر کام کرنے کے بعد جب گھر میں آئے، کچھ گندم لے کر آئے اور پھر دسترخوان لگا دیا گیا، دروازے پر دستک ہوئی، مولا کائنات نے پوچھا کون؟ کہنے والے نے کہا میں مسکین ہوں، مجھے کھانے کو کچھ دیجئے۔ اب اللہ اکبر، یہ گھرانہ اتنا عظیم گھرانہ ہے، اور ایسا عظیم گھرانہ کہ اس کی سخاوت قیامت تک مثال کوئی نہیں ملے گی۔ بے شک بے شک۔ اور وہ اس گھرانے کی شان اور عظمت کا عالم دیکھیے کہ مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ اپنے حصے کا کھانا اٹھا رہے ہیں، تو حضرت فاطمہ کہتی ہیں کہ نیکی میں آپ اکیلے شامل ہو رہے ہیں، ہمیں بھی شامل کر لیجئے۔ حسنین کریمین دیکھ رہے ہیں، ماں باپ، والد و محترم، والدہ محترمہ دونوں جا رہے ہیں اپنا مال اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے۔ ہم پیچھے رہ جائیں، ہم کیسے پیچھے رہ سکتے ہیں؟ اپنا مال اپنے والدین کے حوالے کر دیا، اور پھر دیکھیے آپ خادمہ، ظاہر یہ تو گھر والے ہی تھے نا، لیکن خادمہ تو دیکھتی ہے نا، اس کو تربیت نظر آ رہی ہے کہ تربیت کیا ہو رہی ہے۔ اب ہوا کیا کہ خادمہ نے بھی اپنا سارا کھانا اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئی۔ مسکین آیا، دوسرے دن قیدی آیا، تیسرے دن مسافر آیا، ہر دن افطار کے وقت کوئی نہ کوئی آتا اور سارا کھانا ان کو دے دیا جاتا، اور گھر والے پانی پی کر روزہ افطار کر لیتے۔ اللہ اکبر۔ مولا کائنات علی مرتضیٰ کے چہرے پر کچھ کمزوریاں نظر آئیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ہیں کہ جو چہرے کو بھی جانتے ہیں اور دلوں کے حال کو بھی جانتے ہیں۔ بے شک۔ پوچھا علی کیا بات ہے، کیا مسئلہ ہے؟ میں دیکھتا ہوں کہ تو کچھ کمزور نظر آ رہا ہے۔ اور یہاں پر ایک بات اپنے ذہن میں رکھیں، کوئی ایسا نہ ہو کہ لوگ یہ سمجھے کہ بھائی روزے رکھنے سے شاید کمزور ہو جاتے ہیں۔ یہ یاد رکھیے گا، بظاہر آپ کو کمزوری نظر آتی ہے لیکن روحانیت عروج پر چلی جاتی ہے۔ اب مولا کائنات علی مرتضیٰ نے حضور کی بارگاہ میں سارا واقعہ بیان کیا، یا رسول اللہ 3 دن ہو گئے گھر میں گندم کا ایک دانہ نہیں ہے، اور جو آتا تھا وہ میں اللہ کی راہ میں قربان کر دیا کرتا تھا۔ مولا کائنات علی مرتضیٰ کی یہ الفاظ سننے کے بعد مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے، اور جب اللہ کے رسول کی آنکھوں سے آنسو روا ہوئے، آسمان سے جبریل حضور کی بارگاہ میں آئے، سلام عرض کی اور یہ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جو آپ کے مولا علی کے گھر پر آیا، فاطمہ کے در پر آیا، وہ کوئی اور نہیں تھا، میں تھا۔ اللہ نے آپ کی آل کا امتحان لیا اور آپ کی آل اس امتحان میں کامیاب ہوئی۔ اب آپ اندازہ کیجئے گا، میدان کربلا میں ایک طریقے سے سارے واقعے کو دیکھا جائے تو یزید بھی سوالی بن کر آیا، اور اس نے 2 سوال کیے۔ ایک سوال یہ تھا یا تو ہاتھ دے دیجئے، ہاتھ میں ہاتھ لے دیجئے، یا پھر آپ اپنا سر دے دیجئے۔ 2 سوال تھے نا، تو اگر امام حسین ہاتھ میں ہاتھ دیتے تو قیامت تک یہ نظریہ بن جاتا کہ فاسق اور فاجر کو اپنا حاکم مقرر کرنا، امام بنانا، اپنا امیر مقرر کرنا جائز ہے۔ تو امام حسین نے کہا یہ کام تو نہیں ہو سکتا، ہاں یہ ضرور ہے کہ تم میرے در پر آئے ہو، اب خالی ہاتھ نہیں جاؤ گے، اگر جانا ہی ہے تو میرا سر لے جاؤ۔ اللہ اکبر۔ اور پھر یہ امتحان کو سب جانتے تھے، امام حسین بھی جانتے تھے، لیکن اس امتحان کو پورا کرنے کی وجہ علماء نے بعض لکھا، وجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی ایک چاہت تھی کہ وہ بھی میدان میں جائیں اور میدان میں جا کر جہاد کرتے کرتے شہید ہو جائیں۔ یہ تمنا خواہش تھی، کیونکہ اللہ کے رسول نے شہید کا مرتبہ بیان فرمایا کہ جب شہید جنت میں چلا جائے گا، جنت کے باغات، محلات، وہاں کی نعمتوں سے مزے لے رہا ہوگا سب، لیکن شہید ایک کونے پر بیٹھا ہوگا۔ فرشتہ پوچھے گا جنت میں باغات بھی ہیں، محلات بھی ہیں، تم جو چاہو کھاؤ پیو عیش کرو، لیکن وہ کہتا ہے خدا کی قسم جو دنیا میں مجھے مزہ ملا وہ جنت میں نہیں مل رہا۔ اللہ اکبر۔ فرشتہ پوچھے گا دنیا میں ایسا کیا مزہ تھا جو جنت میں نہیں ہے؟ جنت میں سارے مزے موجود ہیں۔ وہ کہتا ہے جس وقت اللہ کی راہ میں قربان ہو رہا تھا، جس وقت میری گردن پر تلوار چلائی جا رہی تھی، جس وقت میری گردن کو کاٹا جا رہا تھا، اس وقت جو مزہ تھا وہ
مجھے جنت میں بھی نہیں مل رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ میری تو خواہش اور تمنا یہ ہے کہ مجھے دوبارہ اس دنیا میں بھیجا جائے، دوبارہ میں شہید ہو کر پھر اللہ کی بارگاہ میں پہنچوں۔ تو آپ اندازہ کریں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی بات کو پورا کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش اور تمنا تھی کہ میدان میں شہید ہو جاؤں۔ اور پھر یہاں پر ایک بات بھی اور عرض کرتے رہتے ہیں کہ یزید کا جو مشن تھا صرف فکر حسین اور نظریہ حسین کو ختم کرنا۔ اور نظریہ حسین کیا تھا؟ دو باتیں تھیں۔ نظریہ حسین یہ تھا کہ فاسق اور فاجر کو اپنا امام مقرر نہ کرنا، اور دوسرا نظریہ کہ کوئی مظلوم اگر آپ کو پکار لے، اللہ اکبر، کوئی مظلوم آپ کو پکار لے تو اس کی امداد رسی کے لیے پہنچ جانا، اللہ اکبر، باوجود اس کے کہ آپ کو اس سے خطرہ ہو۔ جی خطرہ ہو۔ اب یہاں پر جیسے احساس ایک پروگرام کر رہا ہے، ظاہر سی بات ہے، اور 10 سال سے ماشاءاللہ یہ پروگرام ہو رہے ہیں، اور ہر دفعہ جب بھی کوئی ضرورت پڑی، یہ پاکستان کے ہمارے وہ علاقے جہاں پر پانی موجود نہیں ہے، مسائل ہیں، ان مسائل کے حل کے لیے کوشش کرتے ہیں، تو یقین جانیے یہ بھی ایک امام حسین کے مشن پہ چل رہا ہے۔ واہ واہ واہ، بالکل صحیح، یہ بھی ایک امام حسین کے مشن پہ، کیونکہ امداد رسی کے لیے پہنچنا، کیونکہ کوفے والے یہی تو چاہتے تھے کہ آپ آ جائیں، ہماری مدد کے لیے آئیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں، آپ ہمارے لیے آئے تو صحیح، ہماری مدد کرنے کے لیے آئیں۔ تو اگر مدد کرنے کے لیے کوئی اپنے گھر سے نکل رہا ہے تو گویا کہ وہ حسینی مشن کے لیے نکل رہا ہے۔ واہ واہ، کیا کہنے، سلامت رہیں آپ ماشاءاللہ۔ بہت سحر حاصل گفتگو ہمارے حضرت علامہ مولانا مفتی اطہر میاں صاحب نے کی، اور ایک بار پھر احساس اپیل آپ سب دیکھنے والے ناظرین سے التماس گزار ہوں کہ ہمیشہ کی طرح ہمیں پوری امید ہے، بلکہ یقین ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ اپنی ڈونیشن سے ان مستحقین کو، ان متاثرین کو انشاءاللہ امداد کی فراہمی میں اپنا کردار ادا کریں گے، کہ جو اس وقت سیلاب کی وجہ سے پنجاب کے مختلف علاقوں میں، سندھ کے مختلف علاقوں میں، خاص طور پہ دادو ڈسٹرکٹ کے اندر، اسی طرح بلوچستان کے مختلف علاقوں میں سیلاب کی وجہ سے جو تباہ کاریاں ہوئیں، لوگوں کے گھر بہہ گئے اور کھانے کے لیے ان کے پاس اس وقت فوڈ نہیں ہے، ان کے پاس بیسک نیسیسٹیز اویلیبل نہیں ہے، شیلٹر نہیں ہے، تو مشکل کی اس گھڑی میں آپ ساتھ دیں گے، اور زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت کی دی ہوئی توفیق سے آپ اپنے ڈونیشنز دیں گے۔ آپ ہماری ہاٹ لائنز پہ کالز بھی کر سکتے ہیں، اسٹوڈیو کی ہاٹ لائن پہ بھی کال کر سکتے ہیں، تاکہ آپ جب آ کر گفتگو کریں تو ایک موٹیویشن پوری دنیا میں جائے، اور ہمیں جیسے گاہے بگاہے اطلاع ملتی ہے ماشاءاللہ ہمارے کنٹرول روم سے کہ الحمدللہ ہمیشہ کی طرح بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے جذبات کا اظہار بھی کر رہے ہیں، اور ان مستحقین کی اور ان متاثرین کی مدد کرنے کے لیے اپنے خدمات دے رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائے۔ ذکر امام حسین جاری و ساری ہے۔ یہ وہ امام حسین ہیں کہ ایک بار نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مولا علی کے گھر کے پاس سے گزر رہے تھے کہ مولا حسین کے رونے کی آواز سنی تو وہیں رک گئے، اندر گئے اور اپنی بیٹی، اپنی لخت جگر حضرت فاطمہ الزہرا سے پوچھا کہ یہ حسین رو رہا ہے، اس کو چپ کرواؤ کیونکہ حسین کا رونا مجھے تکلیف دیتا ہے۔ اتنی محبت اور مودت آپ نے اپنے ان بیٹوں، اپنے ان نواسوں حضرت امام حسین، حضرت امام حسن سے کی۔ مفتی صاحب کی طرف آئیں گے۔ مفتی صاحب یہ فرمائیے گا کہ جو محبت، جو مودت، جو لاڈ پیار آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنے ان بیٹوں، اپنے ان نواسوں حسنین کریمین کے ساتھ نظر آتا ہے، اس پر تھوڑی گفتگو شامل ہو تاکہ اس ذکر کی برکتیں ہمیں اور ہمارے ناظرین کو مل سکیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین۔ آمین۔ سبحان اللہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم۔ جس طرح ابتدا ہوئی اور حضرت نے واقعات کربلا سے متعلق اہل بیت اطہار کی کردار سے متعلق اور اہل بیت اطہار کے ایثار سے متعلق گفتگو فرمائی، یقیناً وہ کوئی ڈھکی چھپی نہیں، بے شک، اور اس کا نعم البدل قیامت تک نہیں ہو سکتا۔ نعم البدل جو کر گئے وہ کر گئے۔ رہا یہ کہ وہ آج تک باقی کیسے ہے، کیوں باقی ہے، کس لیے باقی ہے، کیا وجہ ہے جو باقی ہے۔ تو اگر دیکھا جائے تو اس وقت 1444 ہجری ہے،
اور یہ واقعہ 61 ہجری میں ہوا۔ اگر 61 کو 1444 سے مائنس کیا جائے تو جواب آئے گا 1383۔ 1383 ہجری گزر گئی اور یہ واقعہ آج تک زندہ اور تابندہ ہے، اور قیامت تک رہے گا، اور یہ قیامت تک رہے گا۔ زندہ و تابندہ ہے اس لیے کہ قیامت تک رہنے والا ہے، اس لیے کہ یہ شہادت در حقیقت اگر آپ گہری نظروں سے دل کی گہرائیوں سے دیکھیں تو یہ در حقیقت یہ شہادت امام حسین کی نہیں تھی، یہ شہادت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات والا صفات میں جہاں اللہ نے تمام نعمت ہائے عظمیٰ داخل فرما دی، اس کے اندر صرف شہادت باقی، اللہ اللہ، تو وہ شہادت امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ و رضو عنہ نے پوری کر دکھائی۔ اور حضرت اس لیے شاید مفسرین کہتے ہیں کہ اسی لیے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ اب یہاں پر ہے نا حسین منی وعنا من الحسین سے کیا معنی ہوئے اس کے، تو اگر اس کو بھی دیکھا جائے اور اس کے اوپر غور کیا جائے تو یہ تو بات ہماری سمجھ میں آئے گی کہ یہ رسول اللہ اصل ہیں اور ان کی فرع جو ہے وہ حسین ہے۔ اللہ اللہ، تو اصل سے جز جو ہے، کل سے جز تو نکل سکتا ہے، جز سے کل کیسے آ رہا ہے؟ واہ واہ واہ، رسول اللہ تو کل ہیں اور اس سے کیا جز ہے حسین، کیونکہ ان کے لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا کے لخت جگر ہیں، اور رسول اللہ صاحبزادہ کہہ رہے ہیں۔ رسول اللہ کی صفات میں ایک صفت جو باقی رہ رہی تھی وہ انہوں نے پوری کر دکھائی ہے۔ کیا نقطہ بتا رہے ہیں آپ، مطلب کل سے جز تو ہے، جز سے کل کیسے؟ ہے؟ واہ واہ واہ، تو وہاں پر جواب کیا ہوا؟ وہاں جواب یہ آتا ہے کہ جز سے کل اس لیے ہے کہ وہ جو قربانی رسول سے نہیں ہوئی اس کو پورا کیا تربیت رسول کے صدقے میں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ جو ہے قیامت تک رہنے والی شہادتیں ہیں، جتنا بھی خراج عقیدت پیش کیا جائے وہ کم ہے۔ بہت ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا، ہر وقت میں ہر دور میں پیدا ہوتے رہے، لوگ پیدا ہوتے رہے، لیکن کیونکہ یہ قربانی صرف اور صرف اللہ کے دین کے خاطر دی گئی تھی، رسول اللہ کے فرمان کے خاطر دی گئی تھی، تو سچ ہے اسلام مٹا ہے نہ مٹے گا ہرگز، مٹ گئے دہر سے سب اس کے مٹانے والے۔ اللہ اکبر۔ حضرت یہ کہہ سکتے ہیں پھر کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا باب ہے اس کا آخری صفحہ ہی جو ہے وہ شہادت ہے۔ امام علی مقام نے جہری شہادت کر کے انہوں نے پورا کر دیا، سری جو تھی وہ امام حسن نے پورا کر دیا، وہ بھی شہادت پا گئے۔ لہٰذا یہ تمام چیزوں کو نواسوں نے کر دیا، صاحبزادوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچپن میں ہی لے لیا۔ بے شک بے شک۔ کیوں لے لیا؟ یقیناً ایک قانون چلا آ رہا تھا کہ جب وہ جوان ہوتے تو پچھلے قانون کے اندر جو نبی ہوتا تھا تو اس کی اولاد بھی نبی ہوتی تھی۔ واہ واہ واہ۔ تو چونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اگر وہ جوان ہوتے تو نبوت دے نہیں ہوتی، اور یہ نہیں ہوتی تو پھر رسول اللہ کی شان جو ہے وہ اس کے اندر کسی قسم کی چھوٹی موٹی کوئی نہ کوئی کوتاہی آ جاتی۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا؟ صاحبزادگان کو لے لیا، اب رسول اللہ کسی بالغ کے والد نہیں ہے۔ واہ واہ، ٹھیک ہے، لہٰذا یہاں سے جو ختم نبوت ہے وہ بھی ظاہر ہو رہی ہے۔ رسول اللہ کی بات اگر نہیں، اس کا وہ کیوں لے لیا؟ اس لیے کہ وہ ان کے انتقال کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر نہیں ملتی، ان کو نبوت نہیں ملتی، تو پھر بھی رسول اللہ کی عظمت کے اوپر آتا، سوال اٹھتا۔ لہٰذا ان تمام چیزوں کا ایک جواب تھا۔ اب رہ گیا یہ کہ جو ہم یہ جو کر رہے ہیں احساس، اس کو میں سلام کرتا ہوں، اس کی عظمت کو سلام کرتا ہوں۔ کئی سال سے میں بھی آ رہا ہوں، جب بھی کبھی اس نے پکارا تو الحمدللہ ثم الحمدللہ ہر شخص نے بڑھ چڑھ کے حصہ کیا، اور آفرین ہے ان پر جو ملک سے باہر پاکستانی ہیں، جو اس ملک کو چلاتے ہیں۔ سر ان کو درد زیادہ ہوتا ہے، انہی کو درد ہے نا، وہ اس ملک کو چلا رہے ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ میرا آخری ٹھکانہ جب بھی کبھی جاؤں گا تو میں اپنے پویلین کے اندر جب جانے لگوں گا تو میں پاکستان میں جاؤں گا، میرا ملک ہے۔ واہ واہ واہ۔ ان کے جذبات قابل احترام ہے، وہ جذبات ہمارے نہیں ہیں اتنے، ان کی نسبت سرد ہیں،
سردموری کا شکار ہے، کیونکہ ہم بڑے بڑے چیچڑوں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ لہٰذا رزلٹ کیا ہے وہ دیکھ رہے ہیں بیٹھے ہوئے کہ ملک کے لیے میرے عوام کو کیا ضرورت ہے، کیونکہ میں اگر جب بھی اپنے پیسوں میں سے اپنے مال میں سے ان کے لیے خرچ کرتا ہوں تو میرے ملک کے غریب غربا مستحقین وہ سارے کے سارے دعا بھی دیں گے اور میرا ملک جو ہے وہ شاد رہے گا، آباد رہے گا۔ کیا بات ہے۔ تو لہٰذا خراج عقیدت ہے ان لوگوں کے لیے جو عقیدت کے ساتھ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں اور بہت بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں کبھی انہوں نے مایوس نہیں کیا ہے، تو انشاءاللہ تعالی یہ جتنے بھی بیچارے جو سیلاب زدگان ہیں ان کی مدد کے لیے جتنے بھی بھائی مدد کریں گے اللہ تبارک و تعالی اجر عظیم عطا فرمائے گا، کیونکہ مسئلہ دین یہ ہے کہ جو خرچ کریں گے اس کا اجر یہاں بھی ملے گا اور اس کا اجر باقی قیامت میں سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ قانون قدرت۔ سبحان اللہ، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ ماشاءاللہ ذکر امام حسین ہوا تو ایک چھوٹا سا نذرانہ اس فقیر کی طرف سے کہ ہو گیا سجدہ مکمل عشق سامانی کے ساتھ، مشکلیں حل کر گئے شبیر آسانی کے ساتھ، اور ہر مسلمان کو دیا ہے یہ سبق شبیر نے، زندگی تجھ کو ملے گی رسم قربانی کے بعد، اور رمز گاہے کربلا میں تھا گما خورشید کا، آ گئے جو رند میں اکبر جلوہ سامانی کے ساتھ۔ دانیال بھائی سے ملتمس ہوں کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں چپ کھڑا ہوا ہوں دربار مصطفیٰ میں چپ کھڑا ہوا ہوں دربار مصطفیٰ سے بولتا ہوں دربار مصطفیٰ میں، آنکھوں سے بولتا ہوں دربار مصطفیٰ میں۔ میرا سے بچھڑ گیا ہوں دربار مصطفیٰ میں، خود سے بچھڑ گیا ہوں دربار مصطفیٰ میں چپ کھڑا ہوا دربار مصطفیٰ میں۔ کیا بھی میرے رب کا مجھ پر کرم نہ ہوگا، کیا کرم نہ ہوگا، اب تو میں آ گیا ہوں در
دربار مصطفیٰ میں آنسو ندامتوں کے ہیں چشم تر ہے چشم نم سے جاری آنسو ندامتوں کے ہیں چشم تر سے جاری چھپ چھپ کے رو رہا دربار مصطفیٰ میں چھپ چھپ کے رو رہا